जैसे कि हमने आपको अपडेट किया था कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी पीएसपी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए पीएसपी के मरकज पहुंच गए हैं। ये आप मनाजिर देख सकते हैं पीएसपी के मरकज पाकिस्तान हाउस के। अब मुलाकात के बाद गालिबन ये अब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और पीएसपी के सरबराह मुस्तफा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जैसा कि इम्कान जाहिर किए जा रहे थे कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी आज रात ही पीएसपी के मरकज पाकिस्तान हाउस का दौरा करके जो इंजमाम का मामला है उसके सिलसिले में बातचीत करेंगे और उस मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा था। अब ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मुस्तफा कमाल और गवर्नर सिंध को इस वक्त आप देख सकते हैं। अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साहब, तमाम दोस्तों, पाक ज़मीन पार्टी के ज़िम्मेदारान और गवर्नर सिंध जनाब कामरान टिसोरी साहब और उनके साहबजादे और उनके रफ़क़ा जो यहाँ पर आए हैं, उनको हम पाक से ज़मीन पार्टी के मरकज़ पर खुश आमदीद कहते हैं। और ये बात काबिल तहसीन है कि जब से ये आए हैं इन्होंने खुद से इनिशिएटिव्स बहुत सारे लिए हैं शहर में, और ख़ुद को गवर्नर हाउस की दीवारों के अंदर महसूर करने के बजाय इन्होंने रीच आउट किया है। इनकी एक इनविटेशन पे हम इन्हें मिलने गए, मैं और अनीस खानी भाई, और आज गवर्नर साहब यहाँ पर आए हैं हमारे मरकज। रात इस गए, एक्चुअली रात इतनी देर से यहाँ पर इस मजमे का इनको वेलकम करने की वजह ये कि मैं ट्रैवल कर रहा था, आउट ऑफ सिटी था, बस अभी पहुँचा हूँ 10 मिनट पहले, तो इसलिए जो है वो ये रात इतनी देर हो गई, वरना इसको जो है वो अच्छे टाइम पे भी कर सकते थे। तो इसकी और कोई वजह ऐसा नहीं कि हमें ये भी एक टाइमिंग भी एक मसला बन जाए कि भाई रात की दोपहर किसी ने उठाकर जो है हमें भेज दिया। नहीं भाई, मैं शहर में नहीं था, अभी आया हूँ 10 मिनट पहले इनके आने से, तो इसलिए देर हुई, रात के दोपहर ही हो रहा है। पाक ज़मीन पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान आज जिस तरह की मुश्किलात से गुजर रहा है, और अब ये कोई डायलॉग वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान एक नामसाइब हालात से गुजर रहा है, वाकई गुजर रहा है। हम सब लोग फील कर रहे हैं, एक इंसान उसको फील कर रहा है कि उसके पास बिजली नहीं है, उसके पास गैस नहीं है, उसके पास रोज़गार नहीं है, उसकी महंगाई उरूज पर जा चुकी है, घर नहीं चल रहा, दवाएं नहीं हैं, तालीम नहीं है, और होप आहिस्ता आहिस्ता छिनती चली जा रही है। रोज़ाना खबर पढ़ते हैं, सुनते हैं कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, IMF ने जो है वो और शर्तें लगा दी हैं, और मुश्किल, इससे भी ज़्यादा मुश्किल टाइम आने वाला है। तो ये ऐसे हालात, ऐसे मौक़े जब कौमों पर आते हैं, तो वो कोई एक पार्टी, कोई एक हुकूमत, कोई एक ग्रोह वो इन मसाइल को अकेले हल नहीं कर सकता। ऐसे मौक़े पे हम ये समझते हैं कि मुल्कों को इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत होती है, साथ जुड़ने वाली पॉलिटिक्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पर लोग अपनी ज़ाती सियासत, अपनी अपनी पर्सनल बात को पीछे रखकर कौमी मफाद, लोगों के मफाद, अवामी मफाद की खातिर किसी की बात माने, अपनी बात करें, किसी और की भी बात माने, और कुछ ऐसा हो कि जहाँ पर साथ जुड़कर मिलकर इस काम को आगे चलाया जा सके, मुल्क को इस बुरान से निकाला जा सके। वरना लोग आज जिस मसाइब में हैं वो अच्छा सुनना चाहते हैं, वो अच्छी खबर सुनना चाहते हैं, वो आपस में अब इस वक्त जो है वो इख्तलाफात को कम देखना चाहते हैं। तो पाक से ज़मीन पार्टी ने अपने वजूद से लेकर आज तक ऐसे फैसले किए हैं कि जो वक्त और हालात ने बताया कि उस दौर के
نہ سمجھ میں آنے والے انقلابی اور وہ فیصلے جہاں پر لوگوں کی جہاں پر سوچ ختم ہوتی ہے، ہم نے وہاں سے اس سوچ کو جگہ دی ہے اور وہ فیصلے کر کے دکھائے ہیں۔ آج اگر اس شہر میں امن ہے الحمدللہ، تو ہمارے میری اس پارٹی کے بننے سے پہلے، آپ سب لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے 22 لوگ روزانہ مرتے تھے۔ رو کا تسلط تھا اس شہر میں، روزانہ شہداء قبرستان میں لاشیں جا رہی تھی جھنڈے میں لپیٹ کر، روزانہ اس شہر سے نوجوان لاپتہ ہو رہے تھے، روزانہ لوگ جیلوں میں جا رہے تھے۔ آج نیا کوئی لڑکا لاپتہ اس شہر کا نہیں ہو رہا، بلکہ جو لاپتہ تھے، پاک سے زمین پارٹی 550 لاپتہ نوجوانوں کو بازیاب کرا چکی۔ آج شہداء قبرستان میں تالے پڑے ہوئے ہیں۔ آج اس شہر میں سندھی، مہاجر، پختون، بلوچوں کی لڑائی نہیں ہو رہی۔ تو میرے ساتھیوں، جو میرے ساتھی ہیں، یہ ملک میں سننے والے، یہ شہر آج جو امن کا گہوارہ ہے، اس میں ہمارا حصہ ہے۔ ہم اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم اس کو نئے لیول پہ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اور اس نئے لیول پہ لے کر جانے کے لیے جب گورنر صاحب نے ہم سے پہلی ملاقات میں اپنی بات رکھی، سامنے بات رکھی کہ ہمیں شہر کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے، تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں ہوا اس والی بات پہ، کیونکہ ہم یہ بات پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ سب لوگ میرے ذمہ داران اور کارکنان گواہ ہیں کہ میں نے میڈیا کے سامنے درجنوں دفعہ یہ بات کی ہے کہ اس شہر کے مسائل کے حقوق کے لیے کوئی بھی آئے اور آگے چلے، میں اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ 10 دفعہ میں نے یہ بات پہلے کہی ہے۔ تو اگر کوئی بھی ہم سے آ کر بات کرے گا اور بات کرنا چاہتا ہے اور ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا، یا ہم اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہمارے پاس تجویز آ رہی ہے، تو ہم اس شہر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے، ہم سب کے ساتھ کام کرنے کے لیے، مل کر کام کرنے کے لیے، جڑ کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے کیا ہے اس سے پہلے، اپنی بات بھی کی۔ تو یہ ایک نیا ایک دور شروع ہو رہا ہے۔ میں آج اپنی پارٹی کی توسط سے گورنر صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی حکمرانی ہے، ہم ان کے خلاف کوئی محاذ خدا نخواستہ نہیں بنا رہے۔ اگر اس شہر میں وہ اچھے کام کریں گے، ہم ان کی تعریف کریں گے، ان کے ہاتھ بٹائیں گے، ان کو اپریشیٹ کریں گے، اور اگر کہیں پر ان سے کوتاہی ہو رہی ہوگی تو ہم انہیں گائیڈ کریں گے۔ ہمیں اس شہر کا تجربہ ہے، ہماری ان تمام ایفرٹس کو، ان تمام باتوں کو کوئی بھی اس کو نیگیٹو نہ لے۔ ایک بات اور میں میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، آپ حضرات بہت معتبر ہیں، اتنی ساری خبریں ہم نے جو ہے وہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم سن رہے ہیں ٹی وی پہ، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا۔ میں گورنر صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کے سامنے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آفیشلی کہ ہماری ایم کیو ایم سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، خفیہ یا جلوت میں یا خلوت میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے، نہ آج تک ہوئی ہے۔ ہماری آج دوسری میٹنگ ہے گورنر کامران صاحب کے ساتھ، کامران ٹیسوری صاحب کے ساتھ۔ ایک دفعہ ہم ان کے پاس گئے تھے، آج یہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ یہ ہماری آفیشل اور ان آفیشل کہہ لیں، آفیشل کہہ لیں، ہماری دوسری میٹنگ ہے۔ یقیناً یہ ایم کیو ایم کے نامزد کردہ گورنر ہیں، اور یقیناً یہ جو ہے وہ اس شہر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم ان کو ایم کیو ایم کا ہی گورنر سمجھتے ہیں، ایم کیو ایم نے ان کو نامینیٹ کیا۔ ہماری اگر کوئی ایم کیو ایم سے بات ہو رہی ہے تو صرف یہ ہیں وہ جن سے بات ہوئی ہے ہماری، ورنہ میں ساتھیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے ساری خبریں سن کر دیکھ کر آپ سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں مصطفیٰ کمال کہاں خفیہ میٹنگیں کرتا پھر رہا ہے۔ کوئی میٹنگ ہمارے پاس خفیہ کا کوئی چکر نہیں ہے۔ ہماری کوئی میٹنگ، کوئی بات، کوئی ہماری جو ہے وہ ہمارا انٹریکشن نہیں کسی سے چل رہا ہے، نہ چلا ہے۔ جب ہوگا تو ہم بتائیں گے لوگوں کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اور اگر کوئی کسی اس شہر کے مقصد کے لیے، اس صوبے کے مقصد کے لیے، لوگوں کے لیے، بالکل سب سے بات ہو سکتی ہے، ہر طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ اپنی بات کریں گے، دوسروں کی بات بھی سنیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی ہماری گورنر صاحب سے بھی جو جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، تو اس شہر کے سیاست کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، کاموں کے حوالے سے، لوگوں کے مسائل کے حوالے سے۔ آج وزیر اعظم پاکستان سے ہماری میٹنگ تھی، میں اور انیس قائم خانی ہم وہاں پہ تھے۔ ہم نے ان کو بھی یہی بات کی کہ پاکستان جس طرح کے معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس کو کراچی نکال سکتا ہے، کراچی پاکستان کو چلانے والا ہے۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے بات کی ہے، یہی کہا ہے کہ کراچی پہ توجہ دیں، کراچی کے اندر وہ پوٹینشل ہے جو کراچی آج پاکستان کو اس معاشی
दलदल से निकाल सकता है। कराची पे थोड़ी सी तवज्जो दें, थोड़ी सी हमें पानी दे दें, हमें थोड़ा सा पानी का निज़ाम सही कर दें, हमारी बिजली का निज़ाम सही कर दें, हमें चारा तो, इस दूध देने वाली गाय को चारा तो खिलाएं, फिर देखें कि आपको जो है पूरा मुल्क इससे कैसा फलता फूलता है। तो उन्होंने इस वाली बात को अप्रिशिएट किया, हमारी बातों को समझे वो, और उनकी मेहरबानी मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है बहुत तवज्जो से सारी बात सुनी, और होपफुली के आगे जाकर, और हम ये बिल्कुल वी मीन इट कि हम इसको कर सकते हैं बहुत अच्छा। वंस अगेन मैं गवर्नर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वो यहाँ पर आए हैं और वो उन्होंने टाइम निकाला है, और यहाँ पर इस रात के इस पहर जो है वो उन्होंने रीच आउट किया, और इनकी जब से ये आए हैं, हमने पहले इनको मुबारकबाद दी थी, शायद आई वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने मुबारकबाद दी थी इनको, और हमने पहले ही कहा था कि भाई कामरान टिसोरी भाई हमारे भाई हैं। तो हमने तो जब ये गवर्नर नहीं बने थे, जब ही हमने कह दिया था, तो हमें पता है कि जो है वो, और हमने जिसे एक दफ़ा भाई कहा है, तो फिर हमने उसे फिर जो है वो भाई कहा है, निभाया भी है, और उसकी इंशाअल्लाह ताला सारी बातों पे उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, और जहाँ जहाँ हम समझेंगे कि जो है वो और अच्छा होना चाहिए, हम वहाँ पर भाई की हैसियत से उनको हम उन्हें मशवरा भी देंगे, बताएंगे भी। तो इन बातों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल आपके लिए माइक हाजिर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से पाक सरज़मीन पार्टी के जितने भी यहाँ मौजूद कारकुनान हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस वहलाना इस्तकबाल के ऊपर, जो रात के इस पहर उन्होंने इज़्ज़त अफ़ज़ाई दी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाक सरज़मीन पार्टी अपने कारकुनान के साथ मुस्तफ़ा कमाल भाई की क़यादत और अनीस कायम खानी भाई की सुपरविज़न में इस शहर में अपना काम कर रही है, और हर उस मसले पर जो इस शहर कराची, इस सूबे और पाकिस्तान के मफाद में होते हैं, उस पर आवाज़ भी उठाती है। और अक्सर व बेशतर हर उस मसले पर मैंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हैं जिसमें ये दिल से ये चाहते हैं कि इस शहर, इस सूबे और इस मुल्क में एक अच्छा निज़ाम इंसाफ के साथ कायम हो। तो मैं हमेशा से इनके इस जज्बात की कदर करता हूँ। अल्लाह ताला ने 12 रब्बी अव्वल वाले दिन मुझे इस मनसब पर जब बिठाया, ये मोहलत मुझे दी, तो मुझे उसी दिन जहन में एक बात आई थी कि अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर लेना है जो इस शहर कराची, इस सूबे और इस मुल्क के लिए कहीं ना कहीं सब के लिए एक अच्छाई का रास्ता होगा। आप यकीन जानिए, उस दिन की मुनासबत से, निस्बत से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस विलादत मुबारक के दिन अगर मेरे ख़ानदान के लिए भी अल्लाह ताला ने एक मुसर्रत, एक ख़ुशी दी, जो कि हम सब मुसलमानों के लिए इंतहाई ख़ुशी का दिन है, तो ये अज़्म मैंने किया था, ये इरादा, ये नीयत की थी कि ये जो शहर कराची है, जो सबका दोस्त है, सबका दोस्त है ये शहर कराची, लेकिन बड़े अरसे से मुझे इसका कोई दोस्त नज़र नहीं आ रहा। आप सब यहाँ बैठे हैं, क्या रोज़गार के मौके हैं सबके पास? हैं? क्या सुबह सब जब निकलते हैं तो घर से खुशी खुशी निकलते हैं? नहीं, क्योंकि रात में लाइट नहीं है, और सुबह जिसकी जॉब पर जा रहे हैं उसकी गालियाँ भी सुन रहे हैं कि फ़ोन चार्ज क्यों नहीं है, देर से क्यों आए हो। पानी तो सबके घर में आ ही रहा होगा शायद,
اچھا وہ بھی نہیں آ رہا نا. تو جب پانی بھی نہیں ہے, بجلی بھی نہیں ہے, گیس بھی نہیں ہے, تو ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ آپ سب ہمارا ہی انتظار تو کر رہے ہیں. کوئی مسیحا نہیں آئے گا, ہمیں خود ہی مسیحا بننا پڑے گا, ہمیں خود ہی آگے بڑھنا پڑے گا. یہ شہر کراچی جس میں پورے پاکستان سے لوگ جب بھی کسی قدرتی آفت میں گرفتار ہوئے ہیں تو اس شہر کراچی نے ماں کا کردار ادا کیا ہے, سب کو اپنے اندر محفوظ کیا ہے, سب کے لیے یہ شہر کراچی کھڑا رہا ہے. آج آپ کو کوئی نظر آتا ہے کراچی کے لیے؟ یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں, ابلتے ہوئے گٹر, گندی گلیاں, کس لیے, کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ اس شہر کو, اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو. اور پھر ایک چیز جس کو کہتے تھے کہ آپس میں ہم آہنگی, محبت, پیار, وہ بھی ختم ہو گیا. بے حسی نے جگہ لے لی. کبھی پتھر کا زمانہ تھا, آج پتھر کے لوگ ہو گئے. سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. نفسا نفسی میں پڑ گئے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے, شہر کو نہیں ٹھیک کر رہے. آپ یقین جانیے, اگر ارادہ ہو اور نیت ہو تو کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہیں ہو سکتا. کس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی آ کے آپ کو گھر میں پانی کا کنیکشن نہیں لگا کے دے گا. بالٹی اٹھا کے خود ہی جانا ہے اگر پانی نہیں آ رہا تو, کوئی نہیں آئے گا. ہم اچھی اچھی باتیں کر کے, اچھے اچھے آسرے دے کر, آپ لوگوں کو یہ کہہ کر ہمیشہ گھر بھیج دیتے ہیں کہ سب اچھا ہونے جا رہا ہے. 75 سال پہلے ہجرت کر کر جب یہ شہر, یہ ملک بنا تو اس وقت جو پریشانی تھی آج اس سے زیادہ ہے, اس سے زیادہ ہے, لیکن کوئی نہیں سوچ رہا. اور جس شہر کراچی کو کہتے تھے کہ یہ معیشت کا شہر ہے, یہاں سے سب کچھ پاکستان چلایا جاتا ہے, تو اس معیشت کے شہر کو, روشنیوں کے شہر کو مجرموں کا شہر بنا دیا. اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اندرون سندھ کے لوگ ہمارے بھائی نہیں ہیں. سندھ ہمارا ہے, پاکستان ہمارا ہے, لیکن جو کراچی میں لوگ رہ رہے ہیں نا, ان کے پاس مال مویشی, زرعی زمین نہیں ہے, ان کے پاس 1 کمرے یا 2 کمرے کا فلیٹ ہے. ان کو اس میں لائٹ چاہیے, اس میں ان کو پانی چاہیے, اور یہ نہیں مل رہا ہمیں. آپ یقین جانیے, مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ میں پورے شہر میں جگہ جگہ جاؤں, سیاسی رہنماؤں سے ملوں یا ان سے ملاقاتیں کروں, صرف اور صرف ایک وجہ کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں. ہم نے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. ہم عہد کر لیں کہ ہم نے اب مل جل کر خود ہی کام کرنے ہیں. جو کام ریاست نہیں کر سکی وہ ہم کریں گے. یہ شہر ہمارا ہے, ہمیں اسے اون کرنا ہے. چلو ہمیں کچھ بھی نہ دو بجلی, پانی, گیس, عزت کے تو حقدار ہیں, غیرت کے تو ہیں. یا وہ بھی ہمیں موٹر سائیکل سے اتار کے 2 چانٹے مار کے ایسے تلاشی لی جاتی ہے جیسے مجرم ہے. نہیں, اب نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. ہم ایک سچے پاکستانی ہیں. میں کم از کم بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کراچی کا بیٹا ہوں, میں اردو اسپیکنگ ہوں, میں مہاجر ہوں, اور میں مہاجر ہوں.
اور میں ایک سچا پاکستانی ہوں، کیونکہ پاکستان ہم سب کی پہچان ہے، اور سچے پاکستانی ہونے کے ناطے جب یہ منصب اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تو مجھ پر بڑی تنقید کی گئی۔ شکریہ مصطفیٰ بھائی کا کہ انہوں نے تعریفی کلمات کہے، شاید یہ اکیلے ہی تھے جنہوں نے میری تعریف کی، بڑے جاندیدہ ہیں۔ لیکن میں نے صرف ایک جواب دیا تھا کہ میرا عمل اور میرا کام آنے والے دنوں میں بتائے گا کہ یہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا۔ میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل جل کر اختلافات بھلا دیں۔ میں جس منصب پر ہوں وہاں سیاسی بات تو نہیں کر سکتا، اخلاقی بات ضرور کر سکتا ہوں، اور اخلاقی بات یہ ہے، اور میں گزارش ہی کر سکتا ہوں سب سے، مجبور تو کسی کو نہیں کر سکتا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ زبردستی آپ یہ کر لیں، زبردستی سے نہیں، ہمیں قبولیت چاہیے، لوگوں کے دلوں میں محبت چاہیے۔ ہم سب کو مل جل کر ایسے کام کرنے ہیں کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اتریں، لوگوں کے ہم دل سے اتر چکے ہیں۔ ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ دلوں میں رہیں۔ کراچی کے لوگ ناراض ہیں ہم سے، کیونکہ ہم نے کوئی ایسا کارنامہ ان کے لیے نہیں کیا کہ وہ ہمارے لیے سر فخر سے بلند کر کے سینے چوڑے کر کے کھڑے ہو جائیں۔ کوتاہیاں، غلطیاں ہیں ہم سب کی، ہمیں ماننا پڑے گا۔ آج میرے یہاں آنے کا مقصد مصطفیٰ بھائی کی دعوت تھی۔ جب میں نے ان سے پہلی ملاقات کی، یہ جو ساری باتیں میں یہاں کر رہا ہوں، تقریباً یہی باتیں مصطفیٰ کمال بھائی نے مجھ سے کی۔ ان کے میں جذبات کی قدر کرتا ہوں کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ شہر کراچی، صوبہ سندھ اور پاکستان، ہم سب مل جل کر اس کے لیے کام کریں گے۔ پورا ملک معیشت عدم استحکام کا شکار ہو گیا، لیکن یقین جانیے میرا یہ شہر بہت غریب ہو گیا۔ مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے۔ اب مڈل کلاس کا لفظ نہیں ہے، ہم تو صرف غیرت میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر کوئی دل کا حال پوچھے گا تو شاید آنکھوں سے آنسو گر پڑیں گے۔ بڑے بوجھل دلوں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ نکلتے ہیں، شاید کہ کوئی اچھائی کی صورت نظر آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات اور ایک دوسرے کو تنقید اور ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا اب چھوڑ دینا پڑے گا۔ میری یہ خواہش ہے، اور یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ ہمیں مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا پڑے گا، اور اتنی مضبوطی سے تھامنا پڑے گا کہ جو دشمن قوتیں ہیں ان کو ہم یہ احساس دلا دیں کہ ہم ایک طاقت، ایک یقین اور ایمان کے ساتھ اب آگے بڑھیں گے اور پیچھے نہیں دیکھیں گے۔ اور اگر اس کارواں میں سب شامل ہو جاتے ہیں، اپنی ذاتی اناد، ذاتی انا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں، ایک دوسرے کے اوپر برتری حاصل کرنے کی کوششیں ختم کر دیں۔ مجھے انیس بھائی کی بات بہت اس دن پیاری لگی۔ انہوں نے کہا بس میں چاہتا ہوں کہ شہر اچھا ہو جائے، لوگ روزگار ملے، شہر میں رونقیں ہوں۔ تو انیس قائم خانی بھائی، آپ کے اس جذبے کی ہر آدمی قدر کرے گا، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے مجھے ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے گورنر سندھ نامینیٹ کیا، اور میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ان کے بھی جذبات مصطفیٰ بھائی اور انیس بھائی سے کم نہیں ہیں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ شہر ترقی کرے، یہ ملک ترقی کرے، اور اسی کوشش میں وہ بھی کوشاں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جب سب طرف اچھائی کی باتیں ہیں، سب اچھا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ایسی نظر ہے، کیا ایسی رکاوٹ ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ہے؟
یہ ایک سوال ہے، کیوں نہیں ہم ترقی کر رہے؟ کیوں نہیں ہم آگے بڑھ رہے؟ کیوں نہیں میرے شہر کی گلیاں بنائی جا رہی، روڈ راستے کیوں نہیں بن رہے، پینے کا صاف پانی کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ ان سب کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے ہماری نا اتفاقی، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہمیں۔ اس لیے بیرونی طاقتیں اور وہ طاقتیں جو ہمیں یکجا نہیں دیکھنا چاہتی، جو یہ نہیں چاہتی کہ ہمارا یہ شہر ترقی کرے، ہمارے لوگ ترقی کریں۔ آج اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہیں ملتا، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ مارے پہلے بچپن میں ایڈمیشن کے لیے، پھر یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے، اور پھر بعد میں نوکریوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ سب کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سب کے کنٹرول میں ہوگا، آپ سب کے کنٹرول میں ہوگا، اور ہم سب مل جل کر یہ کام کریں گے۔ میں ایک بار پھر مصطفیٰ کمال بھائی کا، ان کی تمام آرگنائزیشن کا، پاک سرزمین پارٹی کا، تمام میڈیا کے دوستوں کا، کیمرہ مینز کا، تمام یہاں موجود نوجوان بزرگوں باجیوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ایک بہلانہ پھولوں سے بھرا استقبال کیا، اور یہی پھول ہم پورے شہر کراچی میں، پورے صوبے میں لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ عمران صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ شہر میں اب خبریں چل رہی ہیں کہ آپ تینوں چاروں گروپ کو جو ہے وہ ایک کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو آج آپ آئے ہیں، تو کیا آپ نے مصطفیٰ کمال کو ایم کیو میں شمولیت کی دعوت دی ہے؟ دیکھیں، میں یہاں پر یہ بڑا کلیئر کر دوں کہ سیاسی بات چیت کا عمل جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہی ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مصطفیٰ بھائی کی اپنی ایک جماعت ہے، پاک سرزمین پارٹی، اور انہوں نے خود ہی یہاں بتا دیا کہ کوئی ایسی ملاقات ان کی کسی ایم کیو ایم والے سے نہیں ہوئی۔ یہ جب میرے پاس آئے اور میں آج ان کے پاس آیا ہوں، تو ایک بات پہ اتفاق ضرور ہے کہ ہم نے سب نے مل جل کر آئندہ آنے والے دنوں میں اس شہر کراچی کے لیے، دیکھیں ایک لفظ میں کہہ دیتا ہوں کہ میں جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت، تھینک یو۔